बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। इस्लाम अमन का दीन, इस्लाम इंटरफेथ हारमनी का दीन, ये इस्लाम के अंदर इतनी इंतहा पसंदी क्यों आ गई? हम क्यों अपना सही रास्ता भूल गए हैं शायद? इस टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए एक मुस्तनद अथॉरिटी हैं और उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से भी गहरा ताल्लुक़ है। वो फार्मर एडवाइज़र जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पीडीएम के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। शाह अवैस नूरानी साहब, जिनका एक मज़हबी घराने से वाबस्तगी भी है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हम आज मुहर्रम के लिहाज से बात करेंगे कि ये जो इस्लाम अमन का दीन, इस्लाम सलामती का दीन, इसमें जो हमारे यहाँ ये इंतहा पसंदी आ गई है, इसका आपकी नज़र में ये वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया और बड़ी खुशी हुई आपका चैनल पे आके भी। शुक्रिया। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आजकल क्योंकि हालात जिस नाजुक मोड़ पे और नहज पे आ गए हैं, उसी तरह के हालात यहाँ पाकिस्तान में भी पैदा हो गए हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान हालांकि इस्लाम के नाम पे हासिल किया था। 27 रमज़ान मुबारक को ये मार्ज़ वजूद में आया था। लाखों लोगों ने जानों की नजराने दे के इस मुल्क की अपनी खून से आबियारी की, मगर अफसोस कि तकसीम दर तकसीम हो गया। कभी मसलक के नाम पे, कभी दूसरे और ज़राए जो बैरून मुल्क की ताकत के उसके अंदर। अफसोस ये है कि इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है और मोहब्बत का पैगाम देता है, और हम अखलाक़ी तौर पे भी, हमारे रिवायत भी और हमारा मज़हब भी और हमारा जो पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम ज़िंदगी है, जो ख़ानदानी निज़ाम है, हमारा तहज़ीब, हमारी जो तहज़ीब है, वो भी हमें यही सिखाती है और हमें यही तरबियत देती है बुज़ुर्गों से और असलाफ़ से कि जो इस्लाम है वो एक अमन का पैगाम देता है। मगर यहाँ पाकिस्तान में 75 साल गुज़रने के बावजूद इस मुल्क के अंदर मसलकी तफरीक़ बहुत हुई, जो कि हमारे जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वहाँ ये चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं। बिल्कुल अफसोस होता है। यानी अगर जहाँ से मोहल्ले के अंदर 5-6 मस्जिदें हैं तो 5-6 मुख्तलिफ़ खुतबे व ख़िताब हो रहे होंगे और 5-6 लोग जो हैं वो उलमा जो हैं, कुछ हज़रात वो तफरीक़ पैदा करते हैं और उसी मिंबर और महराब से जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे या उनके हयात ज़िंदगी के ऊपर बयान करने के बजाय नफ़रत अंगेज़ किस्म के, इश्तियाल अंगेज़ किस्म के बयान जाते हैं। अब आप ये देखें ना, इस मुल्क के अंदर हर तबके का हुकूक के साथ रहने का एक निज़ाम बना हुआ है, आईन पाकिस्तान मौजूद है। मगर मगरिब भी आप देखें ना, वेस्ट भी हमारे साथ ज़्यादती करता है। वेस्ट हमें कभी एक ज़माने में फंडामेंटलिस्ट कहता था, फिर एक दूसरे ज़माने में आ गए तो एक्सट्रीमिस्ट कहने लगा। 9/11 से पहले तो ये दो स्टेप्स हमारे साथ अटैच थे। बिल्कुल 9/11 के बाद हमें टेररिस्ट भी कहना शुरू कर दिया, जबकि पाकिस्तान में दीनी जमातें सियासी तौर पे जो एक्टिव हैं वो कभी भी मुसल्लह जद्दोजहद की उन्होंने राह हमवार नहीं की है। चाहे हमारी जमीयत उलमा पाकिस्तान हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, या और दूसरी मजहबी जमातें, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, और मेरे वालिद साहब थे, मुफ्ती महमूद साहब थे, सब जो लोग थे। कभी भी सियासत भी मुसल्लह करने की तरफ लोगों को नहीं धकेला। अगर कभी इस किस्म का माहौल माशरे में बन गया तो उसको अपने कारकुनान को एक डायरेक्शन और सिमत की तरफ लेके रखा कि आपने अमन में रहना है, पुरअमन तरीके से रहना है, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना। मगर यहाँ तो हालात इस तरह हैं कि अगर यहाँ कहीं कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई वाक़या सच्चा है या झूठा है, वो बात की बात है, उससे पहले ही हमारे लोग यहाँ पे इश्तियाल अंगेज़ी फैलाकर उसको पकड़ भी लेते हैं, उसको मारते भी हैं, जला देता है, कोई कुछ कर देता है। कानून इसके मौजूद है। अब ये जो रिएक्शन आता है ये इस वजह से भी आता है कि हमारा जुडिशल सिस्टम बड़ा वसीला हो गया है, इतना कमज़ोर हो गया है, लोग इत्मीनान नहीं करते। जुडिशल सिस्टम पोलिटिसाइज हो गया है, केसेस बनते हैं, सारा साल गुजर जाते हैं, लोग नहीं करते। अब लोग कहते हैं कि यार अगर कहीं कोई गलत फेल हुआ है या गुस्ताखी हुई है तो हम खुद ही निमट लें,
کون جائے گا عدالتوں کے چکر میں؟ عدالت سے انصاف ملے نہ ملے پھر دیکھا جائے گا. یہ غلط رویہ ہے, یہ اس کو روکنا چاہیے. اس سلسلے میں پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم کو یہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی دونوں جو لیپس ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے, اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے جوڈیشل سسٹم کو ماس اپنا ڈومین بڑھانا پڑے گا, جہاں پہ قانون سازی بھی جو موجود ہے. اب دیکھیں اسلامی نظاتی کونسل موجود ہے, کروڑوں روپے کا فنڈ اس پہ استعمال ہوتا ہے. اب وہ جو سفارشات نیشنل اسمبلی میں بھیجتی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. رائٹ. تو ایسی صورتحال میں پولیس کا نظام, میجسٹریٹ کا نظام, جوڈیشل نظام, عدالتوں کا نظام, یہ ایک اتنا پرزور ہونا چاہیے, اتنا اس کے اندر پرائڈ ہونی چاہیے, اس کی ساکھ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوں, یہ جو موب جو کھٹے ہو جاتے ہیں, یہ ضرورت نہیں پڑے گی, پکڑا اور قانون کے حساب سے پولیس کے حوالے کر دیا اور قانون جو ہے اس پروسیس کو کرے. اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ریٹ آف اسٹیٹ کا فیلیور ہے, بیکاز اسٹیٹ ان کے خلاف پراپر ایکشن نہیں لیتی؟ اور کیا آیا اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ ایسے موب کے خلاف جو وائلنس کریٹ کرتے ہیں, جو ہم نے دیکھا جس طرح سے سری لنکن کو فیکٹری میں سے, یا ابھی جڑامالہ ہوا, یا ابھی سوات کا, ان کے خلاف ریاست ایک سخت قسم کا ایکشن. دیکھیں نا جی, ریاست کا بہت بڑا فیلئر سب سے بڑا دیکھیں آپ یہ دیکھیں, ایک خاتون جو بہن ہماری فیصل آباد میں تھی, وہ عربک لینگویج میں جو لکھائی لکھی ہوئی تھی کرتے کے اوپر, اب لاہور میں ہوا جو حلوہ لکھا ہوا تھا, ہاں ہیلو لکھا ہوا تھا, ہیلو یعنی عربک زبان میں سویٹ, اور بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ عربی زبان میں, مگر اس کو کاؤنٹر کیا گیا. وہ تو شکر ہے وہاں اے ایس پی صاحبہ آ گئیں اور انہوں نے اس کو پورا مینیج کیا, ہینڈل کرا, اور بڑے جرأت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ. مگر اگر وہ وہاں نہیں پہنچتی تو وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ گیس کا سلنڈر بھی وہاں پڑا ہے سامنے کی دکان میں, اور اس کو آگ لگا دو اور سب ختم کر دو. تو اس قسم کی صورتحال میں نہ وہاں پہ کوئی سزا جزا ہوئی, نہ جڑامالہ میں ہم گئے تھے, وہاں پہ پوری ہماری ٹیم گئی تھی جس میں ساری دینی جماعتیں موجود تھیں. ہم تقریباً 8 سے 9 گھنٹے وہاں رہے جڑامالہ میں. ایک ہمارے جو وہاں کرسچن کمیونٹی کے لوگ تھے, ان کے سینئر تھے, فادرز تھے, ان کے لیکچرز تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بڑی لمبی طویل ملاقات کی, اور انہوں نے بڑا ہمیں ویلکم بھی کیا. اور وہ حالات دیکھ کے اس کا کوئی آج رزلٹ نہیں آیا, اس کی سزا اور جزا کا یہی فیلئر ہے سب سے بڑا. پولیس وہاں سے چھوڑ کے چلی گئی تھی, بے یار و مددگار تھے لوگ. اگر واقعہ ہوا بھی ہے تو پولیس وہاں پہ سٹینڈ کرتی. موب کو ہینڈل کرنے کے لیے پولیس کے پاس نظام بھی نہیں ہے. اسٹیٹ بھی اگر اپنی مشینری استعمال کرتی ہے تو وہ اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جوڈیشل سسٹم ہمارا فیل ہے بالکل. تو اگر ہم سزا اور جزا کو بیلنس کر کے چلیں, یہاں ہماری اس قسم کے واقعات ہوں, وہی ہمارا ایک نظام ہو جو اس کو فوراً اس پہ فیصلہ دے اور ان کو سزا ہو. جب آپ سزا دے دیں گے تو جو موب ہے اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ہمارے ملک میں قانون موجود ہے, ہم اس قانون کو فالو کرتے ہیں. جس آدمی نے کوئی غلط کام کیا اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں, اور پولیس سے جوڈیشل سسٹم تک وہ جو سفر ہے وہ دیانتداری کے ساتھ 100% ہوگا. مگر یہاں لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. رائٹ. اور پھر ایک سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر جو خطبے ہوتے ہیں, کچھ نہیں, کچھ حضرات ہیں ہمارے ہر مسلک کے اندر موجود ہیں. جی سر. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم میں ہیں تو ان میں نہیں ہے, ان میں ہے تو ہم میں نہیں, ہم میں بھی ہیں. ہر مسلک کے اندر ہے جو فاشزم پھیلاتے ہیں, اپنی طور طریقے سے جو ہے وہ لٹریچر ایک لے آتے ہیں, اور وہ آپ ایک مائنڈ سیٹ کو لانچ کرتے ہیں, اس میں اپنے ذہن سازی کرتے ہیں لوگوں کی. ایک ہی گلی کے اندر اگر 3 مسجدیں 4 مسجدیں, ہر مکتب فکر کی 1 2 ہیں, آپس کی لڑائیاں جو کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں یا آپ کے کوئی اختلافات ہوتے ہیں, دیکھیں اختلافات تو سال سے چلتے آ رہے ہیں, وہ کتابوں کی حد تک ہیں اور وہ رہنے چاہیے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, بالکل اختلاف چلتے رہے. مگر یہاں پہ قتل کر دینا, ایک دوسرے کو مار دینا, جان سے ختم کر دینا, ان کے گھر تباہ کر دینا, ان کے خاندان تباہ کر دینا مسلکی بنیادوں پہ, اور فاشزم کے, ایکسٹریمزم کے, ٹیررزم کے بنیاد, یہ اس کو روکنے کے لیے اسٹیٹ کو کرنا پڑے گا, اور اسٹیٹ کو پالیسی بنانی پڑے گی. اس میں میں معذرت چاہتا ہوں, اب یہ ٹائم آ گیا ہے اسٹیٹ کے پاس, اسٹیٹ کو اب ہر حال میں پالیسی بنانی پڑے گی, کیونکہ یہ واقعات رک نہیں رہے, بڑھ رہے ہیں.
اور یہ بڑھتے بڑھتے گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم کچھ بھی نہیں ہے, اگر یہ ان جگہوں پہ پھیل گئے تو وہاں پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے اس کو. تو اسٹیٹ کو اب اپنی پالیسی, یہ جو اب آپریشنز ہوتے ہیں ہمارے, جیسے ابھی پھر دوبارہ ایک شروع ہو رہا ہے, اس سے پہلے زرز ابستا, پھر دوسرے اور 2-3 آپریشن جو ماضی میں بھی ہوئے, یہ آپریشنز تو ہو جاتے ہیں, اس کے نتائج بھی پھر ہم دیکھ لیتے ہیں, مگر یہ آپریشن ہونا سب سے بڑا ضروری ہے. یہ آپریشن کس کے خلاف ہونا ضروری ہے؟ مطلب جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے بتاؤں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ریکمنڈیشن بھیجتی ہیں وہ اس پہ لیجسلیشن نہیں ہوتی, لیکن اگر ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے علماء حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیجسلیشن ہاؤس, وہ اپر ہاؤس ہو, وہ لوور ہاؤس ہو. کیا ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان میں قانون سازی تو ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. اس کا ایک ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی بھی حکومت کوئی ایک کام کرنے جا رہی ہے, فار ایگزامپل کوئی مل کا وہ ایک پلان انہوں نے انیشیٹ کیا, تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ علماء حضرات کو یہ ریکمنڈیشن پیش کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, ریاست کو, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر فتویٰ دے کے اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں. وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کریٹ کر کے پھر اس موب کا اور اس ٹیررزم کا اور اس انتہا پسندی کا وہ ایک روم کریٹ کرتے ہیں. یہ اسکول آف تھاٹ ایک یہ کہتا ہے. تو واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک سزا اور جزا نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوگا. سزا اور جزا نہیں. آپ اگزامپل کر دیں نا, ایک آدمی ہے, اس نے جیسے یہاں پہ ایک زمانے میں نام نہیں لیتا ہوں, سیاسی جماعت تھی, ان کے لوگ تھے 50-50 60-60 مرڈر کرتے تھے, 100 مرڈر کرتے تھے, اور جوڈیشل سسٹم اتنا کمزور تھا یہاں کہ وہ 2 ہفتے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں بیل ہو جاتی تھی اور باہر آ جاتے تھے. وہ اس لیے کیونکہ وہ جو سسلین مافیا تھا نا, وہ سسلین مافیا کو جب آپ کورٹ میں پیش کرتے تھے نا اٹلی میں, تو وہ جج اس کو پتا ہوتا تھا کہ اگر میں نے سزا دی تو یہ کل مجھے مار دیں گے. پھر ایک ایسا ہوا تھا کہ وہ جج جو ہے وہ پردہ پہن کے میں اسی پہ کہنا چاہتا ہوں, ٹھیک, وہ باہر, اب وہ لوگ کہتے تھے کہ یار ہم اس کے خلاف گواہی کیسے دیں گے, یہ تو اتنا مضبوط ہے, اور اس کو بھی پتا تھا قتل کرنے والے کو, میں 100 بندے ہی مار دوں گا, میرے پیچھے بندے بیٹھے ہیں جو مجھے باہر نکلوا لیں گے. مگر اگر آپ اس کو پہلے مرڈر کے کیس میں بند جب ہوا تھا اس کو سزا دے دیتے ہیں اور ایگزامپل سیٹ کر دیتے ہیں اس کے لیے, تو وہ اس نوعیت اس لیول پہ نہیں آتا وہ پیرلل. اب تو وہ 100 بندے مارنے کے بعد, میں آپ کو نام لیتا ہوں نا, سہولت مرزا تھا, اس کے اوپر کتنے کیسز تھے, اس کا ٹائم پیریڈ لیا گیا, پرویز مشرف سے الطاف حسین نے خود اس کو ایکسٹینشن دی گئی, اس کی بیل کو ایکسٹینڈ کیا گیا, 9-10 سال کے بعد جا کے اس کو پکڑا گیا. جب وہ پکڑا گیا تو پھر اس کو پھانسی دی گئی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیرر پھیلانے میں جو ٹیررسٹ ہیں ان کو اس لیول تک کی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ وہ صدر سے بھی ان کا پارٹی لیڈر بات کرتا ہو, تو پھر آپ جج اور باقی لیجسلیشن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ سزا اور جزا کا بیلنس آؤٹ نہیں کریں گے, لیولائز نہیں کریں گے, نہیں ہوگا. دیکھیں نا آپ, اب ہمیں یہ ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں سارا دن کہ جی میں بائی نیم میں لیتا ہوں, نواز شریف صاحب نے یہ کرپشن کی, زرداری صاحب نے یہ کرپشن کی, فلانے صاحب نے, سیاستدان نے یہ کیا, فلانے صاحب نے. اب وہ پورے پاکستان کے اندر یہ پھیل گیا کہ جی سارے سیاستدان کرپٹ ہیں. فیصلہ آپ کا کوئی نہیں ہے. زرداری صاحب کو آپ نے 11 سال جیل میں رکھا, اس کے بعد آپ نے کہا سر سوری سر میں جو ہے نا ہم معذرت چاہتے ہیں. بھائی 11 سال آپ نے بندے کو رکھا یار, اس کا کیریئر تو آپ نے کیا, اس کی پوری لائف آپ نے ڈسٹروائے کر دی ایک بندے کی, ایک عام آدمی. چھوڑے زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا, ہتھ کڑی لگا دی, پرائم منسٹر کو کہہ دیا کہ یار تم ہائی جائی کرو, اس کو اٹھا کے باہر اندر کر دیا. تو اسی طرح اور سیاستدان سیاسی قیدی ہیں یہاں پہ, خواجہ سعد رفیق ہے اس طرح, اور یہ یہاں پہ فریال تالپور کو ساتھ جو ہوا ادھر, وہاں ایسا رانا ثناءاللہ کے ساتھ ہوا. تو یہ دیکھیں نا, یہ ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اب ہمارے پیچھے جو ایک جو لاٹ آ رہی ہے ینگسٹرز کی, ٹین ایجرز کی, وہ یہ دیکھ کے کیا سوچے گی کہ ہمارے ملک میں کیا سسٹم ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پکڑیں بالکل جس نے کرپشن کی ہے, جس نے ایکسٹریمزم پھیلایا ہے, جس نے ٹیررزم کیا ہے, جو قاتل ہیں, جو ڈکیت ہیں, ڈاکو ہیں, جو بھی کرمنل ہے, ٹیررسٹ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی,
ٹیررسٹ کا تو کوئی دین نہیں ہوتا ہے، وہ ٹیررسٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا کسی مسلک سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سزا دیں آپ، سزا دے کے آپ اگزامپل سیٹ کریں. یہاں پہ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو جاتے ہیں، کورٹ میں جا رہا ہے کیس، اس میں جا رہا ہے کیس، اس میں سزا دیں آپ ان کو. بھائی ثابت ہو جاتی ہیں چیزیں. وہ موٹر وے پہ ہوا واقعہ، دوسری جگہوں پہ واقعہ ہوا، بچوں کے ساتھ زیادتی، بچیوں کے ساتھ زیادتی، سزا ہی کوئی نہیں ہے. جوڈیشل سسٹم کمزور ہے، جوڈیشل سسٹم پولیٹیسائز ہو گیا. وہ کبھی فلانی پارٹی کا دیکھیں نا، ایک چیف جسٹس کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ یہ چلانا چیف جسٹس اچھا ہے کیونکہ یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، فلانا چیف جسٹس اچھا ہے کیونکہ یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. بھائی چیف جسٹس ہو یا جو ادر جوڈیشل سسٹم چلا رہے ہوں، اس سے ہمیں یہ غرض نہیں ہونا ہے کہ یہ فلانی پارٹی کا ہے. یہ کتنا عوام کے لیے متاثر کن ہے، اس کو ریلیف دینے میں اور سزا دینے میں، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. نہ کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہو کہ یار یہ جج بیٹھا ہے یہاں پہ، یار یہ اس کو میں فلانے سے میرا بات چیت ہو گئی، یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. جو بیٹھا ہے کرسی پہ اعلیٰ منصب، دیکھیں نا ججز کی مراد، ان کو جو پروٹوکول، ان کے پر جو انویسٹ کیا جاتا ہے، یعنی قوم کے پاس پیسہ ہو نہ ہو مگر جوڈیشل سسٹم پہ ججز ہیں، چیف جسٹس ہیں، دوسرے جتنے لوگ ہیں، سب کو ان کی مراتیں، ان کی ہاؤسنگ، بورڈنگ، ہر چیز، لاجنگ، ہر چیز فری ہے ان کی. اس کے باوجود اگر آپ پولیٹیسائز ہو جائیں یا کسی کو فیور کریں یا پارٹی کریں، نہیں کرنا چاہیے. جو پکڑا گیا ہے اس کو قانون کے حساب سے سزا دیں. ٹیررسٹ ہے اس کو سزا دیں، لٹکائیں. جب تک سزا اور جزا نہیں میچ آؤٹ ہوگی، یہ نظام اسی طرح پیرالل خراب رہتا ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شاہویز نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بات کریں گے کہ شاہ صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے اور پی ڈی ایم نے اس میں سکسیس بھی کی، پی ڈی ایم کی حکومت بھی رہی، خود ان کے حکومت کے پار بھی رہے اس پرفارمنس پہ. اور آج جو حکومت جس طرح سے مہنگائی اور جس طرح سے اس وقت کے مسائل ہیں، ان سے بھی تفصیلاً بات کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہویز نورانی صاحب. ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ آج کل یہ جو اسلام ہمارا امن کا مذہب ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کیوں نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب جو ہے وہ حکومت کا پارٹ بھی رہے، پی ڈی ایم کے ساتھ بھی رہے. اس دوران کیا ہوا؟ اچھا میں سر جو پچھلا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، میں اس پہ ایک سوال کر دوں. ہمارے ملک میں جو مدارس ہیں، جی دیکھیں ایک اسکول آف تھاٹس یہ کہتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ایجوکیشن، ہمارے پاس پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، پھر ہمارے پاس گورنمنٹ ایجوکیشن ہے، پھر ہمارے پاس مدارس کی ایجوکیشن ہے. پرائیویٹ ایجوکیشن میں جو بچہ پڑھتا ہے، جو گورنمنٹ ایجوکیشن میں بچہ پڑھتا ہے، وہ جو اے لیول اور او لیول کا اتنا بڑا ڈفرینس ہے. پھر جو مدارس سے بچہ باہر پڑھ کے اور حافظ بن کے آتا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ مطلب اس کی یوٹیلیٹی ایک تو ایک دین ہے، ایک دنیا ہے، آخرت کے لیے تو ہے قرآن مجید پڑھ کے حفظ کر کے، لیکن اس کی یہاں پہ کتنے مسجد ہے جس میں وہ پیش امام لگ سکتا ہے، یا اس کی کوئی پروڈکشن، کوئی ادر یوٹیلیٹی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے دو چیزیں ہیں سر. ایک تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ مدرسے کا جو بچہ ہے وہ جو معاشرے میں جب باہر نکلتا ہے وہ ایک دہشت گرد کی فیکٹری ہے. ہم یہ لیٹس بی ویری فیر. اور مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں اور وہ صرف دہشت گردی پھیلاتے ہیں. وہ ایکسٹریمزم ہے، اسلامائزیشن، اسلامک فوبیا، یہ اینٹی اسلام لابی کی یہ تھیوری ہے. مطلب یہ حالانکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں دشمن کی تھیوری ہے. ٹھیک ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہمارے مدارس کے خلاف، تنظیم المدارس کے خلاف، وفاق المدارس کے خلاف، مدارس العربیہ، کسی کے بھی خلاف ہوتا ہے، ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کیلیفورنیا میں یونیورسٹی میں، ایریزونا میں، ٹینیسی کے اندر پی ایچ ڈی ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس 30 25 40 بچوں کو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور مار دیتے ہیں. جی تو یہ دیکھیں نا، یہ پھر وہی ٹیررزم ہے. اس کے کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے. یہ تو ایک کلیئر پکچر ہو گئی. مدارس سے جو بچے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، وہ جو سند ان کے پاس ہے اس میں 4 سبجیکٹ ایڈ کر دیے گئے ہیں.
جس میں آپ کو ایکویلنسی جو ڈگری ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آپ کو مل جاتی ہے, تو آپ گورنمنٹ جاب کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. مگر اب مدارس کا ماحول مختلف ہے. آپ کو مدارس میں ٹاپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لڑکے ملیں گے جو سیکھ رہے ہیں, جو انجینئرز بن رہے ہیں, جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے صرف حافظ قرآن اب بن رہے ہیں, صحیح, وہ مینیج کر رہے ہیں, مگر ایفیلیٹڈ ہیں HEC سے. جی, مگر یہاں ایک مسئلہ ہے, ایک تعلیمی نظام نہیں ہے. جو لوور مڈل کلاس کا بچہ ہے گورنمنٹ اسکول سے پڑھ رہا ہے, جو مڈل کلاس کا بچہ ہے جو سیمی پرائیویٹ میں پڑھ رہا ہے, اور جو ایلیٹ کا بچہ ہے یعنی گرامر اسکول, HSN, لمز, اس کے بعد گورنمنٹ اسکول, اور پھر یہاں بیکن ہاؤس اور حبیب پبلک اور اس قسم کے سارے اسکولز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, اس کی کلاس ڈفرینشیشن کتنی ہے. جو وہ بچہ ہے بیچارہ غریب کا, وہ جو پڑھ رہا ہے, وہ تو انفیورٹی کمپلیکس میں مر گیا نا اوپر والے کو دیکھ کے کہ یار میں کلاس 5 میں ہوں اور میرے لیول پہ 5ویں کلاس پہ بیکن ہاؤس گرامر اسکول اور لمس کے جو بچے پڑھ رہے ہیں, ماسٹرز MBA کر رہے ہیں یا BBA کر رہے ہیں, تو کتنا فرق ان کے اندر آ جاتا ہے. اچھا, پھر آپ کی یہاں پرائیویٹ اسکول کی مافیا ہے پوری, کوئی تعلیمی نظام ایک سسٹم نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں آپ امریکہ, یورپ, جہاں بھی آپ چلے جائیں, فرام ایک مونٹیسری سے لے کے اور او لیولس تک ایک نصاب ہے, اسی کو سب فالو کرتے ہیں, اور یہی ایک سسٹم ان کا ایکسپینڈ چلتا آ رہا ہے سالہ سال سے. اس کے اندر کوئی ایک پرائیویٹ اسکول کا سیکٹر ہے, وہ اتنا سیکٹر ہے کہ ایوری بڈی ڈونٹ ہیو این ایکسیس ٹو اٹ, ایوری بڈی کین ناٹ افورڈ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ. وہ ہائر اسٹیج پہ ایلیٹ پلس کا ہے وہاں پہ امریکہ میں, یہاں مغرب کے اندر, ویسٹ کے اندر. مگر یہاں نہیں ہے. یہاں 15,000 کا بھی اسکول ہے, 5,000 کا بھی ہے, 10,000 کا بھی پرائیویٹ ہے, 2,000 کا بھی ہے, 1,000 کا بھی ہے, اور گورنمنٹ بھی ہے. مگر سلیبس جو ہے آپ کی, جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں اتنی تفریق ہے, ڈسٹنس اتنا ہے کہ مدرسے سے جو بچہ نکلتا ہے اور بیکن ہاؤس کا بچہ اس کو جو دیکھتا ہے تو وہ حقارت سے دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے نیچے ہے. حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ مدرسے کا بچہ اس سے زیادہ ہائی سکور پاس کر کے آیا ہوا ہے. نہیں, وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے مدارس کے جو بچوں کے رزلٹ آ رہے ہیں, سلیبس میں بڑا ڈفرنس ہے. قدرت کا نظام ہے. اگر آپ حافظ قرآن ہوتے ہیں تو آپ کا حافظہ اتنا قوی اور ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد ایجوکیشن اس کے لیے بڑی ایزی ہو جاتی ہے. یا آپ دیکھیں کسی بھی حافظ قرآن کو آپ بٹھائیں گے نا, تو آپ اس کے ہاتھ میں کوئی بھی کتاب دے دیں گے, وہ پڑھ کے ایک دم پھر اس کو, بیکاز وہ 30 سپارے جو اپنے سینے میں اتارتا ہے, اس کے بعد اس کے لیے کوئی کتاب امپورٹنٹ نہیں رہتی ہے. اس کو پڑھ کے ایک دم اس کو بائی ہارٹ یاد کر لیتا ہے, اور اس میں اتنا سینس ہوتا ہے. اب جتنے موسٹلی انجینئرز ہیں آپ دیکھیں ان کو, آپ کو حافظ قرآن ملیں گے, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سارے لوگ ہیں, ایسے نہیں. اور مدارس سے پڑھے ہوئے بھی ہیں, اور اگر مدارس سے پڑھے ہوئے نہ بھی ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو دینی ذہن کے لوگ ہیں, یا ایک ہمارے پاس یہاں پہ تفریق اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک رائٹ ونگ جو ہے وہ ہمارا اتنا ایکسٹریم پہ رائٹ چلا گیا ہے کہ وہ بیچ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیفٹ ونگ والا جو وہ اتنا لیفٹ پہ چلا گیا ہے کہ وہ بیلنس, سوسائٹی کے اندر ڈس بیلنس ہے. اس بیلنس کو کور کرنے کے لیے کون رول پلے کرے؟ سر اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ آپ عدل اور انصاف کا نظام ٹھیک کر دیں. اسٹیٹ جو ہے وہ دیکھیں نا آپ, اب یہ آپ نظام کو اگر سیٹل ڈاؤن کر دیتے ہیں تو سزا اگر آپ لوگوں کو دیں گے, جزا آپ دیں گے, اور اسی وقت ریپڈ فیصلے ہونے لگ جائیں گے, تو آپ دیکھیں ماحول کے اندر ایک نئی لہر دوڑے گی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو یہ پرائیویٹ اسکولز اور یہ مدارس اپنے امبریلا کے نیچے لینے چاہیے, اور سب کی سب گورنمنٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور ایک سلیبس ہونا چاہیے, ایک کریکولم ہونا چاہیے, اور کوئی تفرقات نہیں ہونے چاہیے؟ کوئی بیکن میں پڑھ رہا ہے, کوئی کراچی گرامر میں کر رہا ہے, کوئی مدرسہ میں. مدارس کے لوگ تو جو جتنے محتمم ہیں, پرنسپلز ہیں, وائس پرنسپلز ہیں, آپ ان کے ساتھ یہ کئی دفعہ ہم میٹنگ میں بیٹھے ہیں, آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں, آپ ان سے بٹھا کے اگر آپ بات کریں اور کل اس طرح کا کوئی نظام لانا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے سب مل کے اس پہ کوئی طے کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ طے نہیں کر سکتے ہیں. ہر چیز ٹیبل پہ بیٹھ کے طریقے سے طے ہو سکتی ہے. مگر ایک وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے چیزیں طے کرتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے طے نہیں کر سکتے, جو آپ کے اسٹیٹ, آپ کے ملک اور آپ کی ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں بغاوت کے لیے. ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے.
جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے, جنہوں نے بربریت پھیلائی ہوئی ہے, جنہوں نے لوٹ کی ہوئی ہے, ان کے ساتھ کوئی بات نہیں. ان کو تو سیدھا سیدھا قلعدم قرار دیں. اور دیکھیں نا, مجھے افسوس کے ساتھ کہنے پڑتا ہے 9 مئی کے اب تک کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو چکا. کتنی بڑی واردات اس ملک میں ماری گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا, مجھے تو حیرانگی اس ملک, ہم تو میٹنگ میں دسمبر میں یا نومبر میں ہماری میٹنگ تھی, آرمی چیف نے ہمیں بلایا تھا بریفنگ دینے کے لیے, اور ہی واز ویری فوکسڈ آلسو, اور ہی واز آلسو ویری پرٹیکولر اباؤٹ کے آپریشن کے لیے اور ٹیررزم کے لیے, اور کہ بھئی ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے, جو بھی چیزیں تھیں. ہمارے لیے خوشی ہے کہ چلے ٹھیک ہے بھائی, ایک نئی چیز آ رہی ہے, امپلیمنٹ ہو گئی, شاید امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے, نیچے نظر نہیں آتی. اگر اوپر آرمی چیف کہہ بھی دیتا ہے تو نیچے کچھ نظر آتا نہیں ہے, نظام تو وہی چل رہا ہے. تو اگین ہم اسکوائر پہ آ کے کہ جب تک آپ پکڑ کے, اب دیکھیں نا, آپ مجھے اسے بتائیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگن چل پڑا ہے کہ جی فلانا آدمی جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس ملک کے اندر خان عبد الولی خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں, میرے والد صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں, مولانا مفتی محمود صاحب رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو سردار اختر جان مینگل کے والد سردار مینگل صاحب, حاسد بزنجو صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ان سے بات کی ہے, جو بھی ہے اختلاف رائے رکھا ہے اپنا. اگر کوئی پالیسی ایسی آئی جس سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہاں ایک جماعت جس کو یہاں پہ لا کے لانچ کیا گیا, اس نے یہاں پہ بیٹھ کے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کھڑی کری, اس کے بعد اپنی فوج کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کھڑی کری, لوگوں کو فوج کے خلاف اکسایا گیا اور فوجی تنظیمات کے اوپر حملہ کرایا گیا. اس کے بعد بیرون ملک مظاہرے کر کے بائی نیم فوج کو بدنام کیا گیا اور ان کو گالیاں دی گئیں. میں بھی رکھتا ہوں گا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی اختلاف رائے, مگر وہ میری اس کی حدود کا تعین ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان کو پراپرلی اس کے لیے مس گائیڈ کیا جاتا ہے, وہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے خلاف بول رہا ہوتا ہے, ان کے خلاف کتنا سخت ایکشن ہونا چاہیے؟ نو, زیرو ٹالرنس. آپ دیکھیں نا, لنڈن میں مظاہرے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی نے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کھڑے ہو کے کیے ہیں, وہ فوج کے خلاف کیے ہیں. ایک آدمی کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا قانونی طریقے سے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. یہ تو نہیں تھا نا کہ جی سب نے اٹھا کے اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا, اس کے ووٹ نہیں تھے, اس کے ہمارے پاس ووٹ آ گئے, ہم نے ہٹا دیا اس کو. اس کا رونا یہ تھا کہ آپ پورے ملک پہ, پوری دنیا میں جا کر اسٹیٹ کے اوپر, آپ پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیں. یعنی آپ کی کرسی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں میری کرسی میں مجھے بٹھا دو, پاکستان جائے دفعہ ہو بھاڑ میں, نعوذ باللہ. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور ابھی بھی آپ دیکھیں سزا نہیں دی گئی ہے. یہ میرا ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے اسٹیٹ کے ساتھ. میرا کوشچن یہ چیف سے بھی ہے, ڈی جی آئی سے بھی ہے, ڈی جی آئی سے بھی ہے, کہ اب تک ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی گئی ہے؟ جو 9 مئی کے علاوہ بھی جنہوں نے باہر میں مظاہرے کیے ہیں. یہ فریڈم آف اسپیچ تو نہیں ہے. اور کون سی فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں؟ امریکہ میں جا کے فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, جو خود فلسطینیوں کا قاتل ہے, جو خود کشمیریوں کا قاتل ہے. یہ یو کے میں کھڑے ہو کے جو مظاہرے کرتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے وہ کرپٹ ہے, فلانا چور ہے, اور خود ان کا لیڈر کیا ہے. تو یہ اس کو سٹاپ کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنا سکے. اب سوشل میڈیا تو ایک ایسا ٹول ہے کہ آپ نے اس پہ بین تو لگا دیا ہے, ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر, باقی تو سارے سوشل ایپس کھلے ہوئے ہیں, باقی سارے کھلے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. شاہ اویس نورانی صاحب سے اسی ٹاپک پہ گفتگو جاری رہے گی کہ جو 9 مئی کا انسیڈنٹ کرنے والے ہیں ان کے خلاف آج بھی سخت ایکشن کیوں نہیں ہوا. چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ اویس نورانی صاحب. اکثر ہم بات کر رہے تھے کہ خاص طور پہ جس طرح سے ہمارے یوتھ کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے, جس طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگن کریٹ کیا جاتا ہے, آپ ایک مذہبی گھرانے سے آپ اس یوتھ کو بھی کوئی میسج دیں کہ جس طرح سے پاکستان ہے تو یہ ہماری پاک افواج ہے, یہ ہمارے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دشمن کا گھیرا ہے. ایک طرف ایک بدبودار 4 گنا موٹا ہمارے سے دشمن ہے, جو اس کا سلوگن ہی ایک ہوتا ہے
کہ اینٹی پاکستان، اینٹی مسلم، اینٹی مائنارٹیز، ان اسپائٹ آف دیٹ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے ملک کے اوپر کوئی اس طرح سے کرے. اور جس طرح سے یہ 9 مئی میں ہمارے خود ملک کے لوگوں نے کیا اور شہداء کے ساتھ کیا اور ان کی جو یادگار تھی ان کے ساتھ کیا، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بڑی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب تک اتنا وقت گزرنے کے بعد ان کو سزا نہیں دی گئی ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو وہاں اندر اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے. وہ 12 لاکھ روپے کے تو کھانا کھاتا ہے مہینے کا، اس کے لیے جم بھی لگا کے دے دیا ہے، اے سی بھی لگا کے دیا ہوا ہے، ہر سہولت اس کو میسر ہے. اور جو باہر اس کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو باہر نکالیں گے. اب اندر ہی جماعت کے اندر ایک اپوزیشن کھڑی ہو گئی ہے. وہ جماعت کے اپنے لوگ اپنی جماعت کے خلاف ہو گئے کہ بھائی اگر تم اس کو باہر نہیں نکال سکتے تو ہم تمہارے بھی خلاف ہیں. جیسے ابھی حال میں آپ نے دیکھا عمر ایوب اور فیصل جاوید کے ساتھ باہر مجمع میں ہوا. یہ وہ یوتھ تیار کی گئی ہے جو ان کے خود کے اب کنٹرول میں نہیں ہے. یہ انہوں نے ہار کیا ہے. اس لیے یہاں پہ پاکستان میں سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے، 2 ایشوز ہیں. ایک تو جو ہمارے ہاں اشتعال انگیزی پھیلائی جاتی ہے، میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس چیپٹر کو. جیسے ہمارے ہاں پھیلا دیا جاتا ہے جی فلانی حکومت جو آئی ہے نا جی انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی کر دیے ہیں. ہمارے ہاں لوگ پڑھے بغیر اس کو کافر اور مرتد ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس قانون کو کوئی نہیں پڑھتا. مثلا جیسے آپ نے دیکھا ماضی میں کبھی یہاں پہ دیوبندی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی بریلوی کارڈ استعمال کیا، کبھی اہل حدیث کارڈ، کبھی اہل تشیع کارڈ، اور کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے. اس طریقے سے لوگوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے، ان کی جانیں جو ہیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. تو جب تک میں یہ کہتا ہوں یوتھ کو بھی، جب تک آپ وہ ڈاکیومنٹیشن نہ پڑھ لیں تو جب تک اس کے اوپر آپ کوئی کلیم نہ کریں اور ریئیکشن نہ دیں. جب آپ پڑھ لیں اس کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں موجود ہے یہ چیز گڑبڑ ہے تو پھر آپ ریئیکٹ کرتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں. یہاں ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی خاندان کردار کشی اور یہ اس طرح تہذیب کے خلاف، دائرۂ تہذیب سے خارج ہو کر آپ لوگوں کو اس طریقے سے ڈیمیج کرتے ہیں فیملیز کو کہ اس کا کوئی نیم و بدل اس کے بعد اس کو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا اس چیز کے اوپر. تو یوتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ان کو یہ ہے کہ آپ سیاست میں ضرور ہی پارٹیسپیٹ کریں. آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، مگر سیاست کی وہ جس میں غیر مسلح جد و جہد ہو، جس میں آپ بھرپور مسلح سے بغیر اسلحے کی زور پہ نہیں، دلیل کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی سیاست کو آگے لے کے چلیں، اور جس میں فاشزم نہ ہو، جس میں ایکسٹریمزم نہ ہو، جس میں ٹیررزم نہ ہو. اس بنیاد کے اوپر یوتھ کو چاہیے فوری طور پہ اپنی پالیٹکس ضرور کرے. مگر جہاں یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے 9 مئی جیسے واقعات پیش آتے ہیں، 9 مئی جیسے موب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے ہماری یوتھ کو چاہیے اپنے آپ کو دور رکھیں. کیونکہ پاکستان جس محنت سے اور جس قربانیوں سے حاصل کیا ہے، یوتھ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قربانیاں جو ہے نا جو ہمارے اکابر اور اسلاف نے دی تھیں وہ اس لیے نہیں دی تھیں کہ آپ اپنی املاک کو جلائیں، اپنی روڈوں کو جلائیں، اپنی سڑکوں کو توڑیں، اپنی بسوں کو توڑیں، اپنی یونیورسٹیز کو آگ لگائیں، اپنی آرمی کے ہیڈ کوارٹرز کو آگ لگائیں، اپنی ہاسپٹلز کو آگ لگائیں، اپنی آپ واٹر بورڈ کے کنیکشنز کو توڑیں، اپنی ٹرانسپورٹ کو جلائیں. یہ سارے کام اب بند ہونے چاہیے. اور میں پھر کہتا ہوں اسٹیٹ مسٹ ایکٹ آن اٹ. اسٹیٹ اس طرح ایکٹ نہیں کری جس طرح کرنی چاہیے. اور یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف آپریشن ہوا ہے، ان کے خلاف تو آپریشن ہوا ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان کو آپریشنز کے معنی پتہ کرنے ہیں تو ان سے کہیں کہ یہاں کراچی میں جو اور حیدرآباد میں جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تھا، آج اس کے مد مقابل ان کے پاس 1% بھی آپریشن نہیں ہوا ہے. کیا ریزن ہے؟ کیوں نہیں ریاست ان کے خلاف سخت ایکشن کر رہی ہے؟ جب آپ الطاف حسین کے خلاف آپ نے آپریشن کیا کیونکہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہوا، آپ نے آپریشن کیے اس کے خلاف، تو وہ آپریشن آج ان کے خلاف کیوں اس طرح نہیں ہو رہا؟ یہ تو ایک بندہ باہر آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ حاجی بن کے پریس کانفرنس کر کے وہ بھی پھر شروع ہو جاتا ہے. آج کل 3-4 لڑکے ان کے باہر آئے ہوئے ہیں، وہ کبھی کوئی اس چینل پہ، کبھی کوئی کس چینل پہ، وہ شروع ہوئے ہیں. کیا ویکنیس کیا ہے؟ ویکنیس اسٹیٹ کی ہے. اسٹیٹ مسٹ سزا پولیٹیکل سسٹم جب آپ کا سیٹل ہوگا، جب جوڈیشل سسٹم آپ کا صحیح ہوگا. جوڈیشری کو چاہیے کہ جو آنیسٹلی جن لوگوں نے کرائم کیا ہے، کرپشن کی ہے، اس کو
اسی طرح نمٹا جائے, ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا شاہباز نورانی صاحب, ہم آتے ہیں کرنٹ حکومت, آپ پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے, آپ نے جو 14 مہینے آپ ایڈوائزر بھی رہے. ابھی حالیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ مہنگائی سے بڑے بیزار ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کوئی بہتری ہے یہ اس آئی ایم ایف کے پیکیج کے بعد؟ دیکھیں بجٹ تو کوئی خاص نہیں آیا ہے, تکلیف دہ بجٹ ہے, بڑا کوئی ریلیفنگ نہیں آیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ڈرافٹ کر کے دیا تھا, ہم نے سنا دیا. مجھے تو یہ بھی بتایا گیا کہ کہہ رہا تھا خبروں میں آیا کہ پرائم منسٹر نے کہا آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, یہ خود ہی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے. تو مجھے نہیں معلوم. بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے, ہمارے پہ لائبلٹیز زیادہ ہیں اور ہمارا ملک جو ہے اس وقت اقتصادی اور معاشی طور پہ بہت ویک پوزیشن پہ ہے. حتیٰ کہ ہمارے جو الائز ہیں, نیبرز ہیں, سعودی عرب ہے جس طرح ہمیں سپورٹ کرتا ہے, سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, ابو دھابی ہے, اور چائنا ہے, ٹرکی ہے, جس طرح بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم ایک کمزور پوزیشن پہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی جو اکانومی ہے اور جو ہمارے اس وقت گورنمنٹ ہے, ان کو اب یہ جس طرح محنت تو کر رہے ہیں مگر اس کے ثمرات ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں. اب میرا خیال سے ان کو چاہیے بجٹ میں کچھ طبقے کو ریلیز ہے. جیسے ہمارے ایک کسی صاحب نے کل یا پرسوں اسمبلی میں خطاب کیا تھا, میں سن رہا تھا, مجھے یاد نہیں کس کا, کہ بھئی جو لوگ دبئی جاتے ہیں, ہمارے سعودیہ جاتے ہیں, قطر جاتے ہیں, مزدور طبقہ ہے, اب وہ اگر ٹکٹ لیں گے تو کس طرح لاکھ روپے کا ٹیکس دیں گے, 50 ہزار روپے کا, ان کو ریلیف دیا جائے ان لوگوں کو. یہ وہ باہر جا کے ارن کر کے آپ کے پاس $32 بلین وہی ریمیٹنس آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کی گیس کا پروجیکٹ ہے جس کو ہمارے گیس کے بلز دیکھیں آپ, جی SIFC کو آرمی چیف ہمارے مانیٹر کر رہے ہیں, اس میں بہتری آ رہی ہے. باہر اس میں مجھے خبر آئی ہے کہ اس میں بہتری ہے. جو 1 کاؤنٹر سسٹم رکھا ہے نا انہوں نے, ایک ہی کاؤنٹر کے اوپر سارا ون ونڈو آپریشن, وہ اس میں تو میرے پاس اس کی رپورٹ تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے بھی تھی کہ وہ بڑی اچھی چل رہی ہے, اور اس پہ کانفیڈنس بھی ہے لوگوں کو, اعتماد بھی ہے. ظاہر ہے جو انویسٹر ہے, جو باہر سے جو کمپنیز آتی ہیں, ان کی سب سے بڑی ایشورٹی تو یہ ہوتی ہے نا کہ بھئی ہمارے جو انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں سیکیور ہے یا نہیں ہے, یا ایسا نہ ہو. دیکھیں نا اتنا بڑا ڈیمیج پاکستان تحریک انصاف کی 3.5-4 سال کی گورنمنٹ نے کیا کہ پورا سی پیک کا پروجیکٹ ہمارا روک دیا گیا. آج چائنا بھی ہم سے بیزار نظر آتا ہے, صرف ان کی حماقت. نان سیریس کیریکٹرز ہیں نا. اب کرسی پہ آپ نے اس کو بچے کو ٹرین کر کے کرسی پہ لا کے بٹھا دیا, اب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ چلانی کس سے. اچھا پھر یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی حساب سے گورنمنٹ چلائیں گے, اور دوسروں ہمیں کہتے تھے کہ ہم امپورٹڈ ہیں. ان کی کیبنٹ میں خود 7-8 لوگ امپورٹڈ تھے, شہزاد اکبر ہے اور دوسرے 4-5 اور لوگ, زلفی بخاری, یہ سارا امپورٹڈ مالی تو تھا. بالکل صحیح. تو یہ خود تو چلا نہیں سکے, یہ خود فیل ہوئے. رائٹ. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیسہ لگا کے بڑے خوش ہیں کہ امریکہ نے کانگریس میں کہا, ان کو شرم نہیں آتی, انہوں نے پیسہ لگا کے لابسٹ ہائر کر کے, لابنگ فرم ہائر کر کے پاکستان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ تیار کرائی ہے. اور یہ ساری ماسٹر پلاننگ وہاں بیٹھ کے کی گئی ہے, اور وہ کون لوگ ہیں ان کے نام بھی آپ کو تھوڑے دن میں سب کے سامنے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تقریباً 8-10 پاکستانی ہیں جو وہاں رہتے ہیں, اور انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب آخر میں آپ ایک ریلیجس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ یہ محرم الحرام کا پاک مہینہ ہے, آپ حسینیت کے اوپر اپنے پاکستانیوں اور مسلمان دنیا بھر میں رہنے والوں کے لیے انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی پہ کیا میسج دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے تو خیر محرم کے حوالے سے گفتگو کی ہے, میں اوور آل ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا. 12 ربیع الاول ہے, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد ہے, اور 9-10 محرم ہے سیدنا امام حسین کی, اور اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی مذہبی جو ہمارے سیلیبریشنز ہیں, تہوار آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں تمام مسالک کو بڑی ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کے برداشت کر کے, اور اس کو جو ثمرات ہیں, ہر ایک کا اپنا مسلک کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اس کو آپ اگر اس پہ اختلاف بھی آپ رکھتے ہیں تو اس کو اتنی گنجائش رکھیں کہ وہ اپنی بھرپور طریقے سے اپنی مسلکی جو اس کی تقاریر ہے وہ بنائیں. اس ملک کے اندر یہ آزادی ہونی چاہیے. دیکھیں نا, ہمارے پاس یہاں پہ ہندو برادری بھی رہتی ہے, عیسائی بھی رہتے ہیں, پارسی بھی ہیں, آخانی بھی ہیں, اور تمام مذاہب کے لوگ ہیں, مسلک کے لوگ رہتے ہیں, اور ان سب کو جینے کے لیے قانون موجود ہے.
کسی مسلک کو کسی مسلک کے حوالے سے کسی مذہب کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہو کے اس کو پکڑ لے. جو چیز ہے یہاں پہ موجود ہے. میں ویسے اس میں کچھ چیزوں سے بہت زیادہ اختلاف کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر جو جب یہ تہوار ہوتے ہیں، ربیع الاول شریف کا بھی ہوتا ہے اور محرم شریف کا بھی نیاز کا سارا نظام چلتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو سارا نظام چلاتے ہیں اس کے بعد ہمیں خود صفائی بھی رکھنی چاہیے. صحیح ہے. ہمارے لوگ جو صفائی نصب ایمان جلوسوں میں جو شرکت کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کے، محرم کے جلوس ہیں اور 40ویں کے ہیں اور عاشورہ کے ہیں، جتنے بھی جلوس ہیں، ہم جو نظام لے کے اپنے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں ان کو یہ بھی ضرور بتایا جائے کہ ہمیں یہ صفائی رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ایک تقریب کر کے چلے جائیں اور پورا کا پورا شہر اور گاؤں کا گاؤں جو ہے بالکل گندا پڑا. بہت بہت شکریہ شاہ اویس نورانی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ سے گفتگو ہمیشہ بہت آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج کے اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. اسلام رواداری کا، ٹالرنس کا مذہب. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ دینے کے لیے، اپنی پریچنگ کرنے کے لیے چرچ جاتے تھے، مندر جاتے تھے، لوگوں کو جا کے کنونس کرتے تھے. ٹالرنس لیول کیا تھا آپ سب جانتے ہیں. ایک عورت جو آقا کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، جس دن وہ بیمار تھی تو حضور نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے. لیول آف ٹالرنس دیکھیں. کیا ہم مسلمان اس کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کو ضرور سوچنا چاہیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.